अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछली आयत में हमने यहूद, नसारा और साबीन के बारे में पढ़ा था कि ये लोग कौन हैं और किस नबी से इनका ताल्लुक़ है, और साथ साथ ये भी पढ़ा था हमने कि ईमान लाने के साथ अमल सालेह हो तो अजर अज़ीम अल्लाह ताला की तरफ से उनके लिए रखा गया है, और उन्हीं लोगों के ऊपर ना कोई खौफ होगा और ना ही वो लोग रंजीदा होंगे। उसके आगे की आयत में आया था कि जब हमने ले लिया तुम्हारा अहद और उठा दिया तुम्हारे ऊपर तूर को, ले लो क़ुव्वत के साथ जो कुछ हमने तुमको दिया, और याद करो जो कुछ इसमें है ताकि तुम मुत्तक़ी बन जाओ। फिर इसके बाद तुमने रूगर्दानी की, सो अगर ना होता तुम पर अल्लाह का फ़ज़ल और उनकी रहमत तो ज़रूर तुम तबाहकारों में से हो जाते। हमारी आगे आयत आ रही है 65, और हम आज पूरी कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह हमारा अल्लाह के अगर चाहा तो हम अपना 8वां रुकू कंप्लीट कर लें। तो हम स्टार्ट करते हैं। वलक़द अलिमतुमुल लज़ीना अतदौ मिनकुम फ़िस्सब्ति फ़क़ुलना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन फ़जअलनाहा नकालन लिमा बैना यदैहा वमा खल्फ़हा व मौइज़तन लिलमुत्तक़ीन। लफ्ज़ी तर्जुमा करते हैं इसका। वाव और ये वाव जो है इस्तनाफिया है, और लक़द ये तहक़ीक़ के लिए आया है क़द इसका, जिसमें पहले मैं बता चुकी हूँ कि क़द जो है बिल्कुल जब बेशक कोई शक न हो, हकीकत में सही कोई हतमा फ़ैसला हो, उसके लिए लफ्ज़ क़द लगाया जाता है। अलिमतुमुल लज़ीना, अलिमा यअलमु जानते हो, तुम अल्लज़ीना उन लोगों को, ये अल्लज़ी की जमा है, अल्लज़ीना जमा का सीगा है। अतदा हद से निकल जाना, और ये जमा का सीगा है। मिनकुम, मिन और कुम, मिन से, कुम तुम, फी बीच, सब्ती सब्त ये कहते हैं हफ्ते के दिन को। फ़क़ुलना फ़ा बस, कुल कहा, ना हमने, बस कहा हमने, लहुम उनको, कूनू हो जाओ, इसमें ये लफ्ज़ काना है और ये काना की जमा है, ये फ़ेले अम्र है। काना यकूनू, कुन फ़यकून जो पढ़ते हैं हम लोग, ये वही लफ्ज़ है। इसमें कून जमा का सीगा है, हो जाओ। क़िरदा, क़िरदा बंदर को कहते हैं। ख़ासिईन ज़लील, ख़ासिईन में ज़लील। फ़जअलनाहा फ़ा बस, जाला किया, जाला जाला बनाने को कहते हैं, तो जाला बस किया, जाल ना हमने, हा उसको, नकालन क़िस्सा, लेमा बंदिश, बैना वास्ते उनके जो, या दरमियान में भी हम लोग कहते हैं इसको बैन, लेकिन यहाँ पे कुरान शरीफ में वास्ते इनके जो, यदैहा आगे उनके थे, यदा जो होता है आगे वो कहते हैं हा, और उसके आगे उनके थे, वमा और जो, ये वाव अत्फ है। अच्छा, खल्फहा, खल्फ मीन्स पीछे को कहते हैं, जैसे फौका कहते हैं ऊपर को, तो खल्फ मीन्स पीछे को, हा उनके। वमौइज़तन, मौइज़ा वाज, वाज करना, वाजा, 3 वर्ड इसके रूट लेटर देखिए, वाव, एन और ज़्वाद। वाज करना हम लोग कहते हैं जैसे कि दर्स देना, यानी नसीहत करना। और वमौइज़तन ये मुन्नस है, तानीस है इसमें, और वाव की मीनिंग और मौइज़तन नसीहत। लिलमुत्तक़ीन, ये तक़ा या यत्तक़ी, इसमें आप देखें ता, काफ और या, ये 3 वर्ड जो हैं ये रूट लेटर हैं। रूट लेटर 3 लफ्ज़ बनते हैं। लाम इसमें जारा है और ये जार मजरूर है, और लफ्ज़ मुत्तक़ी तक़वा इसमें सवारा है, मुत्तक़ी लफ्ज़ आया ना, तो लाम जारा के साथ लिए, मुत्तक़ी परहेज़गारों के, और नून लग गया तो ये जमा का सीगा है, लिलमुत्तक़ीन वास्ते परहेज़गारों के लिए। इसका मुहाफ़ज़तन तर्जुमा करते हैं। और अलबत्ता तहक़ीक़ या बेशक बिलाशुबा, और अलबत्ता तहक़ीक़
تم نے ان لوگوں کو جان لیا جنہوں نے سنیچر کے دن میں زیادتی کی، سو ہم نے کہا ہو جاؤ بندر ذلیل۔ پھر ہم نے اس کو عبرت بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو اس وقت موجود تھے اور جو بعد میں آنے والے تھے، اور نصیحت بنا دیا ڈرنے والوں کے لیے۔ اب ہم اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح سے مسلمانوں میں جمعے کا دن ہمارے یہاں افضل ہوتا ہے، اسی طرح یہودیوں کے لیے سنیچر کا دن یعنی ہفتے کا دن افضل سمجھا جاتا تھا۔ اس دن کی ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم کیا تھا کہ یہ لوگ مچھلی کا شکار نہ کریں۔ ایک طرف تو یہ حکم تھا اور دوسری طرف یہ ان کا امتحان تھا۔ امتحان کچھ اس طرح سے تھا کہ دوسرے دنوں میں مچھلیاں عام حالت میں پانی کے اندر ہی رہتی تھیں، اور جب ہفتے کا دن آتا تھا نا تو اس دن وہ مچھلیاں خوب ابھر کے اچھل کر اوپر کی سطح پہ آ جایا کرتی تھی۔ اور اس کا تذکرہ سورہ اعراف کی آیت وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اس میں فرمایا ہے کہ چونکہ سنیچر کے دن مچھلیاں خوب ابھر کے سامنے آ جاتی تھیں، اس لیے ان لوگوں نے ان کو پکڑنے کے لیے بہت سے بہانے بنا لیے، اور وہ کرتے یہ تھے کہ ہفتے کا دن آنے سے پہلے ہی جال اور مچھلی پکڑنے کے کانٹے کو پانی میں ڈال دیا کرتے تھے تاکہ مچھلیاں اس میں آ کر پھنس جائیں۔ اور جب وہ پھنس جاتی تھیں اور سنیچر کا دن آتا تھا یعنی ہفتے کا دن یا سیٹرڈے کا دن یہ جب گزر جاتا تھا تو وہ ان کو پکڑ لیتے تھے اور خود اپنے آپ کو قلبی اور ذہنی طور پہ یہ سمجھاتے تھے کہ ہم نے ہفتے کے دن یہ مچھلی نہیں پکڑی، وہ تو خود ہی جالوں میں آ گئی اور ہم نے کانٹوں میں آ گئی، ہم نے وہ جال نکال لیے اور وہ اس کو ہم نے دوسرے دن نکال کے ظاہر کر دیا کہ یہ ہفتے کو نہیں بلکہ ہم نے اگلے دن پکڑے ہیں۔ اس طرح سے ان کو منع کیا گیا تھا، یہ مانے تو نہیں، لہٰذا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک عذاب آ گیا کہ ان سب کو بندر کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا، یعنی یہ لوگ بندر بنا دیے گئے، تو بندروں کی طرح سے آوازیں نکالنے لگے اور ان کے اندر ان کی دمیں بھی پیدا ہو گئی تھیں۔ جو لوگ ان کو منع کرتے تھے وہ ان کے پاس گئے اور کہا کہ کیا ہم نے تم کو منع نہیں کیا تھا؟ تو وہ سارے علاقے ان کا جواب دیتے تھے۔ سورہ مائدہ میں فرمایا جا رہا ہے وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، یعنی وہ بندر اور خنزیر بنا دیے گئے۔ یہ خنزیر بنا دینے کا واقعہ اسی واقعے سے متعلق ہے، جبکہ ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے کے جرم میں بندر بنا دیے گئے تھے، یا وہ کسی اور موقع پہ سے متعلق ہے اس کا، یعنی یقین کے ساتھ کچھ کہا نہیں جا سکتا کیونکہ اس بارے میں کوئی صحیح روایت ملی نہیں ہے۔ البتہ تفسیر ابن کثیر میں آیت بالا کو اس طرح بتایا گیا ہے کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اس کے بارے میں یہ بتایا گیا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ سنیچر کے دن زیادتی کرنے والے بندر بنا دیے گئے اور خنزیر بھی، ان میں جو جوان تھے وہ بندر بنائے گئے تھے اور جو بوڑھے تھے وہ خنزیر بنائے گئے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جس قوم پر یہ عذاب آیا وہ اس حالت میں 3 دن سے زیادہ نہیں رہی، یعنی کہ وہ یوں کہ ان 3 دنوں میں ان کو نہ انہوں نے کچھ کھایا نہ پیا، تو اس طرح سے ان کی نسل نہیں چلی اور وہ اسی وجہ سے نہ کھانے پینے کی وجہ سے وہ نسل ختم ہو گئی۔ اس واقعے کی مزید تفصیل انشاءاللہ ہم سورہ اعراف میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس گناہ کی وجہ سے جو عذاب آتا رہا ہے ان میں سے ایک طریقہ صورتیں مسخ کرنے کا، یعنی کہ صورتیں بدل دینے کا، تباہ کر دینے کا اور کر کے ہلاک کرنے کا حکم بھی اس میں موجود ہے۔ الحمدللہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تک ہم لوگوں پہ یہ عذاب اس چیز سے ہم محفوظ ہیں، لیکن قرب قیامت کے وقت یہ چیز ظاہر ہو سکتی ہے۔ اب ان سب میں جو یہ عبرت کا مقام دیا گیا ہے، اس سے مقصد یہی ہے کہ جو عذاب اس وقت ان کے پاس موجود آیا تھا نا، تو وہ اس لیے آیا کہ وہ بعد میں جو نسلیں آئیں گی یا بعد میں ان کے قرب و جوار میں جو لوگ رہتے تھے ان کے لیے اس عذاب سے نصیحت حاصل ہو جائے۔ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے خاص کر یہ مسخ کا عذاب تو بہت ہی زیادہ عبرتناک ہے۔ ہلاک تو وہ ہو ہی گئے تھے، لیکن ہلاکت سے پہلے 3 دن جو بندر رہے نا، تو اس میں سب کے لیے بہت بڑی عبرت اور نصیحت ہے۔ اسی لیے ہم کو بتایا گیا کہ اس وقت کے لیے جو وہ جن پہ یہ عذاب آیا تھا
وہ بعد میں نصیحت پالیں، یعنی ڈر جائیں. یہ ڈرانے کے لیے بھی کہا گیا ہے ہم کو. فجعلناہا میں جو ہا کی ضمیر ہے تو یہ انہی وہاں کے اہل قرا سے مراد ہے، یعنی وہاں کے جو گاؤں کے لوگ تھے نا ان کو بتانے کے لیے کہا گیا تھا کہ ان کو عبرت ہو جائے. اس کے بعد یہاں پہ ما خلفہا جو آ رہا ہے وہ بنی اسرائیل مراد ہیں، اور جو اس عبرتناک واقعے کے بعد باقی رہے، اور یہ واقعہ ان کے لیے عبرت ہے تاکہ وہ اپنے آباء و اجداد جیسے عمل نہ کریں. حضرت حسن اور حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے موعظۃ للمتقین کے بارے میں فرمایا ہے کہ ان لوگوں کے بعد میں جو آنے والے ہیں ان کے لیے نصیحت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈریں اور خوف کھائیں. مفسر ابن کثیر میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان چیزوں کا ارتکاب نہ کرو جن کا یہودیوں نے ارتکاب کیا، ہیلوں کے ذریعے اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال مت کر لو. اسی طرح سے ان کو بتایا گیا کہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں مشکات شریف میں صفحہ نمبر 241 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کو انہوں نے اچھی صورت میں بنا کر بیچ دیا. کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ یہ یہود نے ایک اور ہیلا یہ بھی کیا تھا کہ ان کے اوپر انہوں نے سوچا تھا کہ اس کی چربی حرام کر دی گئی ہے، جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے. اس کے متعلق کچھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ انہوں نے چربی کو پگھلا لیا تھا اور اس میں کچھ ملا کر اس کا دوسرا نام رکھ کر اس کو بیچ دیا تھا اور اس کی قیمت کھا گئے تھے. امت محمدیہ میں بھی اسی طرح کے ہیلے روایت پائے جا رہے ہیں. ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لوگ شراب کو حلال کر لیں گے. عرض کیا وہ کیسے ہوگا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حرمت واضح طور پر نازل فرمائی ہے. آپ نے فرمایا کہ یسمعونہا بغیر اسمہا فیستحلونہا، یعنی وہ شراب کا دوسرا نام رکھ لیں گے اور اس طرح اس کو حلال کر لیں گے. یہ حدیث مشکات شریف میں صفحہ نمبر 461 میں موجود ہے. چنانچہ آج کل آپ لوگ سب دیکھ رہے ہیں کہ ایسی باتیں ہماری سننے میں آ رہی ہیں کہ وہ شراب پیتے ہیں اور نام دوسرا رکھ لیتے ہیں، سود لیتے ہیں اس کا نام نفع رکھ لیتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی سے بچنے کے لیے مختلف طریقے کی تدبیریں کرتے ہیں، ہیلے بہانے کرتے ہیں. کچھ یہ بھی کر رہے ہیں لوگ کہ تصویریں بناتے ہیں، مورتیاں بناتے ہیں اور اس کو حلال کر کے اس کے ہیلے تراشتے ہیں اور اس سے پیسے کما رہے ہیں. مطلب ہم سب وہی چیزیں کر رہے ہیں، نعوذ باللہ. بس کیا کہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہم کو بچائے اس چیز سے کہ ہم بالکل اسی سے مشابہ ہوتے چلے جا رہے ہیں بنی اسرائیل سے ہی. داڑھی کو موننے کے لیے جواز اختیار کرتے ہیں، یعنی کہ ہم اس کے ہیلے بہانے نکالتے ہیں، اور ان سب ہیلے بہانوں کی تفصیلات بہت ہیں جن کا یہاں بیان کرنا بہت مشکل ہوگا. بس مختصراً یہی کہنا چاہیے کہ بہت ساری وہی باتیں جو کچھ ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں شراب کو تھوڑی سی برانڈی بنا کے کہتے ہیں کہ نہیں تھوڑا سا بچوں کو پلا دیں اور اس سے سردی کا کم ہو جائے گی. تو یہ سب باتیں، یہ سب ہیلے بہانے ہیں جس کی شکل بدل کے ہم لوگ اپنے میں لے کے آ رہے ہیں اور کرتے ہیں، اور ہم سب کو پتہ ہے اس میں ہم لوگ وہی والی بات کہ فسق کر رہے ہیں، فاجر ہو رہے ہیں. ہم لوگ منافقت والی باتیں کر رہے ہیں کہ ایک چیز کی دوسری شکل نکال لیتے ہیں. اب ہم آیت نمبر 67 کی طرف چلتے ہیں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ. اس کا لفظی ترجمہ: وَإِذْ قَالَ واو اور از جب، قَالَ کہا، موسیٰ نے، لی قومی ہی لام حرف جارہ ہے، یہ جار مجرور ہے، اور ان بے شک، اور یہ اسم ہے، اور اللہ یامرکم ان کو حکم کرتا ہے، تم کو، وہ حکم، یا وہ امر، حکم، کم
تم کو، اللہ حکم کرتا ہے تم کو، اور یہ خبر ہے انا کی، ان یہ کہ تذبحو، ذبح یذبحو، تو یہ تذبحو تم ذبح کرو، اور یہ جمع کا صیغہ ہے، بقرہ ایک بیل، قالو کہا انہوں نے، یہ فعل اور فاعل ہے، تتخذون کیا، یہ الف جو ہے اس میں یہ کوشچن کے لیے ہے، تتخذون یہ اس میں فعل فاعل اور یہ مفعول ہے، ہزوا ٹھٹا یعنی مذاق، مذاق کے لیے آتا ہے، قالا کہا، اعوذ ہم جو اعوذ باللہ پڑھتے ہیں بہت کچھ میں الفاظ وہی والے آ رہے ہیں، اعوذ پناہ مانگتا ہوں، پناہ پکڑتا ہوں، باللہ با ساتھ اللہ کے، ان یہ کہ اکونا، اکونا کن سے آتا ہے، کن فیکون، اکونا ہوں میں، من الجاہلین من سے، جاہلین جاہلوں میں سے، قالو کہا انہوں نے، اس میں فعل اور فاعل آ رہے ہیں، اور ادعو یہ ادعو جو ہے دعا سے لفظ نکلا ہے، دعا کرو ہم اس کو جانتے ہیں، لنا ہمارے لیے، واسطے، ربا کا اپنے رب سے، یبین بیان کرنے والے، فعل مضارع ہے، لنا واسطے ہمارے، ماہیا ما اس میں ما استفہامیہ ہے، استفہام مینس کوشچن، کہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا، ہیا وہ، یہ وہ کون، بیل، کیسا ہو، قالا کہا، انہو بے شک، ہو وہ، یقولو وہ کہتا ہے، انہا انہا بے شک، ہاں وہ، بقرۃ بیل، لا نہ نہیں، یہ لا نافیہ ہے، نفی کے لیے آتا ہے، فاردم فارد یہ صفت آ رہی ہیں، اب اس گائے کے لیے، اس بیل کے لیے یہاں پہ صفت آ رہی ہیں، فاردم بوڑھا، اور واو اور نہیں، لا نہیں، بک بچہ ہو یا جوان سا ہو، اوان یہ بھی ایک صفت ہے، درمیانی ایج کا ہو، یہ کہا گیا اس میں، بینا یعنی درمیانی ایج، یہ اس میں مثنیٰ یعنی دو جو ہیں ہماری عمر کے حصے، اس کی گائے کی عمر کے دو حصے ہیں، یعنی نہ وہ بچہ ہو اور نہ وہ بوڑھا ہو، تو اس کے درمیان کا جو لفظ ہے نا، ہے درمیان کا حصہ، اس کے لیے یہ آیا ہے لفظ، بینا اس کے درمیان میں، ذالکا اس میں سے، یہ اس میں اشارہ آ گیا، فَافْعَلُوا فا پس، فعل آ گئے، اس میں کام کرنے کو کہا جا رہا ہے، پس کرو، اور جمع کا صیغہ ہے یعنی کہ تم سب کرو، ما جو کچھ، یہ ما موصولہ ہے، اس میں موصول اس میں آئے گا، تؤمرون تؤمرون اس میں کہا گیا ہے، یہ مضارع کا صیغہ ہے، اور حکم کیے جاتے ہو، تو تم سب حکم کیے جاتے ہو، یعنی تم سب کو یہ حکم دیا گیا ہے، قالو کہا انہوں نے، یہاں پہ پھر یہ فعل اور فاعل آیا ہے، تو دعا کرو، لنا ہمارے لیے، واسطے ہمارے، رب کا اپنے رب سے، یبین کہ بیان سے لفظ نکلا ہے یہ اس میں، بینا یبینو، تو یبین بیان کرے، وہ بیان کرے، لنا واسطے ہمارے، ماں کیا ہے، یہ پھر ماں استفہامیہ آیا ہے، کوشچن کے لیے آیا ہے، لونہا، اچھا لون کی میننگ جو ہوتے ہیں، لون کہتے ہیں رنگ کو، تو ہا اس کا رنگ، قالا کہا، انہو بے شک، ہو وہ، یقولو وہ کہتا ہے، انہا وہ، بقرۃ بیل ہے، صفراء یہ ایک رنگ کا نام ہے، اور صفراء جو ہے وہ زرد کو کہتے ہیں، فاقع دبدبا روشن، لونہا یہ رنگ ہے اس کا، تسر ناظرین تسر خوش اب کرتا اس ہے کا ہم ناظرین ترجمہ دیکھنے کرتے ہیں، والوں کو، اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، بے شک اللہ تم کو حکم فرماتا ہے کہ تم ایک بیل ذبح کرو، وہ کہنے لگے کیا تو ہمارا مذاق بناتا ہے، موسیٰ نے کہا میں اس بات سے اللہ کی پناہ لیتا ہوں کہ جاہلوں میں سے ہو جاؤں، وہ کہنے لگے کہ تو اب اپنے رب سے دعا کر ہمارے لیے، بیان کر دے کہ وہ بیل کیسا ہو، اور موسیٰ نے کہا بے شک
अल्लाह ताला फरमाता है कि वो ऐसा बैल हो जो बूढ़ा ना हो और बिल्कुल जवान भी ना हो, इन दोनों के दरमियान में हो। सो तुम इस पर अमल करो जिसका तुमको हुक्म दिया जा रहा है। वो कहने लगे कि तू अपने रब से दुआ कर हमारे लिए बयान फरमा दे कि इस बैल का रंग कैसा हो। मूसा ने कहा, बेशक वो फरमाता है कि वो तेज रंग का पीला बैल हो जो देखने वालों को खुश करता हो। अब हम इसकी तफसीर करते हैं। इन तफसीर में, इन आयात में कुछ ज़िक्र आ रहा है गाय के ज़िबह का क़िस्सा है, और यहूद की इस बारे में जो इन लोगों ने परेशानियाँ ज़ाहिर की उसके बारे में। तो बकरा अरबी ज़बान में गाय और बैल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। यानी बाज़ हज़रात ने इसका तर्जुमा बैल भी किया है और बाज़ हज़रात ने इसका गाय भी कहा है इसको। क्योंकि बैल इसलिए कहा गया कि इसमें जो हल जोतने में इस्तेमाल किया जाता है और ये खेती की आबाशी के लिए किया जाता है, तो इस हिसाब से ये बैल कहा जा रहा है। लेकिन बकरा इस लिहाज से कहा जा रहा है कि बकरा लफ्ज़ जो है इसमें गोलता है, ताए तानीस है जो कि मुअन्नस की अलामत है। तो इसलिए इसका गाय का तर्जुमा भी करने की गुंजाइश है। लेकिन पहला कौल ज़्यादा वज़नदार है क्योंकि कुरान के अल्फाज से इसी की तायद होती है कि वो बैल हो, जो कि हल जोतने में इस्तेमाल ना किया गया हो और खेती आपाशी में भी इसको ना लगाया गया हो। अच्छा, अब ये देखना है कि ये वाक़या पेश क्यों आया, यानी गाय को ज़िबह करने का वाक़या पेश क्यों आया। इसके बारे में कुरान मजीद की अगली आयत से मालूम हो रहा है कि बनी इसराइल में एक शख्स मकतूल हो गया, यानी कत्ल हो गया। कातिल का पता नहीं चल रहा था, लिहाजा कातिल का पता चलाने के लिए अल्लाह जल्ल शानहू की तरफ से ये इरशाद हुआ कि एक बैल ज़िबह करो और उस बैल का गोश्त का एक टुकड़ा जो मकतूल हुआ है उसके जिस्म पर मारो। चुनाचे बड़ी मेहनत और ढूंढ ढांड के बाद बनी इसराइल ने एक बैल मिला उनको और उस बैल को ज़िबह किया, जिसकी मैं तफसील आगे बताऊंगी। आगे ज़िबह शुदा जब बैल का टुकड़ा मकतूल के जिस्म पे मारा गया तो वो मकतूल ज़िंदा हो गया और अपने कातिल का नाम बताकर उसी वक्त दोबारा मर गया। इसी की तफसील में आगे चलती हूँ। इसी वाक़े की कुछ तफसीर की किताबों में मुख्तलिफ बयानात हैं, जिनमें से तफसीर इब्न कसीर में हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से नक़ल फरमाया है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में बनी इसराइल में एक बूढ़ा आदमी था जिसकी कोई औलाद न थी और वो मालदार भी बहुत था। उसके भाई के लड़के बड़े तंगदस्त थे, यानी कि गरीब थे। उनके चचा की मीरास भी पहुंचती थी, यानी उनके चचा की बहुत ज़्यादा जायदाद थी। ये लोग चचा की मौत का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन उनकी ज़िंदगी लंबी होती चली गई। लिहाजा शैतान ने उनके दिलों में वसवसा डाला कि तुम अपने चचा को कत्ल करो तो तुम इसके माल के वारिस हो जाओगे और उसकी दियत। अब दियत लफ्ज़ में बहुत आसान फहम अल्फाज में बता रही हूँ कि खून बहा यानी बदला, तो तुम अपना बदला भी ले लोगे। जिस जगह ये वाक़या है वहाँ 2 बस्तियाँ थीं। जब कोई मकतूल दोनों बस्तियों के दरमियान पड़ा हुआ मिलता था, तो जिस बस्ती के करीब होता था ना, तो उस बस्ती को उसका खून बहा या उसका बदला दिया जाता था, यानी उस पे दियत डाल दी जाती थी। शैतान ने उन लोगों को समझाया कि तुम कत्ल करके दूसरी बस्ती के करीब डाल देना, जिसमें तुम लोग रहते नहीं हो दूसरी बस्ती के पास डालना ताकि उनको बदला देना पड़े। चुनाचे इन लोगों ने चचा को रात को कत्ल किया और दूसरी बस्ती के करीब डाल दिया। फिर जब सुबह हुई तो यही जिन्होंने कत्ल किया था, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये दावा कर दिया कि दूसरी बस्ती वालों पे कि जहाँ लाश पड़ी हुई है वो तुम लोगों की बस्ती के करीब है, लिहाजा तुम्हारी बस्ती के दरवाजे पे हमारा चचा का मकतूल मिला है, हम तुमसे इसकी दियत ज़रूर लेके छोड़ेंगे। इस बस्ती के लोग कसम खाने लगे कि नहीं, हमने तो कत्ल नहीं किया, ना ही हमें कातिल का इल्म है। हमने शाम से लेकर सुबह तक अपनी बस्ती का दरवाज़ा ही नहीं खोला, लिहाजा हमारे ज़िम्मे इसके कत्ल का इल्ज़ाम लगाना बिल्कुल ठीक नहीं है और हम कोई दियत भी नहीं देंगे। यहाँ पर मुफस्सिर सदी ने वाक़या इस तरह कुछ बयान फरमाया कि बनी इसराइल में से एक शख्स बहुत मालदार था, उनकी एक लड़की थी। यानी ये दूसरे मुफस्सिर हैं जो कह रहे हैं इसको उन्होंने कुछ इस तरह बयान फरमाया है कि बनी इसराइल में एक शख्स बहुत मालदार था, उसकी एक लड़की थी और उसके भाई का बेटा था जो बहुत गरीब था।
اس نے اپنے چچا کو پیغام دیا کہ اپنی لڑکی سے میرا نکاح کر دو۔ چچا نے انکار کیا تو وہ غصے سے ہو گیا پاگل۔ اس نے اپنے چچا کا قتل کرنے کا سوچ لیا۔ اس نے کہا کہ میں چچا کو قتل بھی کروں گا، اس کا مال بھی لے لوں گا، اس کی بیٹی سے نکاح بھی کر لوں گا اور دیت بھی کھا جاؤں گا، یعنی کہ بدلہ جو دینا ہوتا ہے، اس کے جو خون بہا دینا ہوتا ہے وہ بھی کھا جاؤں گا۔ لہٰذا وہ چچا کے پاس آیا، رات کو اپنے چچا کو ایک کاروباری ضرورت بتا کر اپنے ساتھ لے گیا اور کسی جگہ پہ لے جا کر اس کو قتل کر دیا۔ جب صبح ہوئی تو اس انداز میں باتیں کرنے لگا کہ خدا جانے میرے چچا کہاں گئے۔ جس جگہ قتل کیا گیا تھا وہاں پہنچا دیکھا تو وہاں لوگ اس کی لاش کے قریب جمع ہو رہے ہیں۔ ان لوگوں نے اس نے پکڑ لیا اور کہا تم نے میرے چچا کو قتل کیا ہے، لہٰذا اس کی دیت ادا کرو، یعنی خون بہا دو۔ وہ دیت کا مطالبہ کر رہا تھا، رو رہا تھا اور سر پر مٹی ڈال رہا تھا کہ ہائے ہائے چچا کی آوازیں نکال رہا تھا۔ جب واقعے کی صورت خیر جو بھی ہو، اب ہمیں آگے اس کے چلنا ہے کیونکہ ہمیں مفسرین کی دو رائے ملی ہیں۔ قاتل کا پتہ چلانے کے لیے بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف رجوع کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قاتل کا پتہ چلانے کے لیے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ایک بیل ذبح کر دو، کیونکہ اتنی زیادہ پریشانی ہو گئی تھی کہ فیصلہ کرنا مشکل ہوتا، تو حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ارشاد آیا کہ ایک بیل ذبح کرو، اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر مار دو۔ بات سننے کے ساتھ ہی ان کو چاہیے تھا کہ کوئی بھی ایک بیل ذبح کر کے مقتول پر مار دیتے، لیکن اول تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو مذاق سمجھا، ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ کہنے لگے کہ کہاں بیل کے گوشت کا ٹکڑا مقتول کا جسم کو مارنا ہے اور کہاں مقتول کا زندہ ہونا، وہ نام بتائے گا۔ یہ بڑی بے جوڑ بات لگ رہی ہے، آپ تو ہم سے مذاق کر رہے ہیں۔ ان جاہلوں نے یہ بھی نہ سوچا کہ ہمیں یہ بات اللہ کا نبی بتا رہا ہے، جو کہ بات اللہ ہی کی طرف سے آ رہی ہے، اس میں مذاق اور مسخرہ پن کرنے کا وہم بھی نہیں ہو سکتا، لیکن وہ اپنی جہالت اور حماقت سے وہ بات کہہ بیٹھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت ناگوار ہوا، بہت برا لگا اور انہوں نے یہ فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہ میں اس بات سے اللہ کی پناہ لیتا ہوں کہ جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ ایک ادنا مسلمان سے یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ اللہ کے حکم کو مذاق بنا لے، یہ تو بالکل سراسر جہالت کی بات ہے۔ پھر اللہ کے نبی کیسے اللہ کی طرف سے کسی ایسے حکم کی مناسبت کر سکتے ہیں جو کہ مذاق کے سینس میں آئی جائے یا مذاق کی طرح سے بولا جائے۔ الغرض جب بیل ذبح کرنے پہ راضی ہو گئے تو اب وہ طرح طرح کے سوالات کرتے گئے اور ان سوالات کے ذریعے بندشوں اور قیدوں میں بندھتے چلے گئے، یعنی کہ اپنے سوالات کے اوپر اڑے رہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو ان کا کام چل جاتا، لیکن انہوں نے اس میں سختی اختیار کر لی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کرنے لگے، ان سے بے تکے سوالات کرتے رہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر حکم میں سختی فرما دی۔ کہنے لگے کہ اے موسیٰ، آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں جو ہمیں یہ بتا دے کہ وہ بیل کیسا ہو، اس کی عمر کتنی ہو۔ اس کے جواب میں حضرت موسیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ بوڑھا جانور بھی نہ ہو اور بالکل کم عمر بھی نہ ہو، بچڑا بھی نہ ہو، ان دونوں کی درمیانی عمر کا ہو، اور فرمایا کہ تم کو جو حکم ہو رہا ہے اس کو کر گزرو۔ لیکن انہوں نے ان کے پر الٹی چڑھائی کر دی، پھر سوال اٹھایا کہ حضرت موسیٰ سے کہنے لگے کہ آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دیں کہ اس کا رنگ بتائیں۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا بے شک اللہ کا فرمان ہے کہ ایسا بیل ہو جس کا رنگ پیلا، خالص، گہرا، تیز ہو، جس کو دیکھنے والوں کی طبیعت خوش ہوتی ہو۔ اب اسی قصے کی آگے کی آیت کنٹینیو کرتے ہیں۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ اس کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں۔ قالو کہا انہوں نے، اس میں فاعل اور فعل دونوں ہیں۔ ادعو دعا کر، یہ فعل امر ہے۔ لنا جو ہے جار مجرور ہے اور متعلق ہے ادعو کے۔
واسطے ہمارے، رب کا، ربا رب اپنے، اور کا ضمیر متصل ہے اپنے سے، یبین جو ہے یہ بیان کرے، لنا لام واسطے، اور نا ہمارے، ماں یہ ماں جو ہے استفہامیہ ہے، ہیا وہ، انا بے شک، بقرہ وہ بیل، تشابہ مل گیا، تشبیہ کے لیے آتا ہے یہ لفظ، علینا علا اوپر، نا ہم، یہ جار مجرور ہے، متعلق ہے تشابہ کے، وَإِنَّا واو اور انا بے شک، اور ہم، وَإِنَّا انشاءاللہ، ان جو ہے یہ شرطیہ ہے، اگر کے لیے آتا ہے، شاء چاہنا، اللہ کی چاہت، یہ مضاف مضاف الیہ بھی ہے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا، لمہتدون، لا یہ جارا ہے، البتہ رہ پانے والے ہیں، قالا کہا، بے شک، انہو بے شک، ہو وہ، یقولو وہ کہتا ہے، یا وہ کے لیے آ رہا ہے، اور قولو کہتا ہے، انہا انا بے شک، ہا وہ، بقرۃ بیل ہے، لا نہیں، لائے نافیہ ہے یہ، ذلول یہ جوتا ہو، جوتنا، زمین کو جوتنے والا، یہ ایک صفت ہے، تثیر الارض یہ مضاف مضاف الیہ ہے، تثیر مینس پھاڑتے ہیں، پھاڑے، ارض زمین کو، ولا واو اور لا یہ لا نافیہ آ گیا، تسقل حرس، تسقل حرس یہ مضاف مضاف الیہ ہے، تسقی جو ہے لفظ یہ فاعل ہے، اور حرس یعنی پانی پلاتا ہے، حرس کھیتی کو، مسلمتن، مسلمتن یہ سلامہ سے نکلا ہے لفظ، اور اس کی میننگ ہے تندرست ہونا، اور یہ صفت ہے، یہ بھی صفت ہے بیل ہی کی، لا شیعتا لا نہیں، شیعتا دا، فیہا، فیہا جو ہے یہ جار مجرور ہے، اور متعلق ہو رہا ہے یہ بقرہ کے، جو کہ اس میں بیچ اس کے یعنی کس کے بیچ، گائے کے بیچ، وہ محذوف ہے یعنی کہ چھپا ہوا ہے یہ لفظ اس میں، قالوا الآن، قالو کہا انہوں نے، آنا اب، جئتا لایا تو، بالحق بالکل صحیح، سچ بات، باعث میں حرف جار ہے اور یہ مجرور ہے، بالحق جو ہے مجرور ہے، بالحق، فذبحوها واپس ذبح، ذبح کیا، ہا انہوں نے، فذبحو یہ اس میں نون حذف ہے اور یہ جمع کا صیغہ ہے، فذبحو اور ہا انہوں نے، اس کو، وما واو اور ماں نہیں، اور ماں نافیہ ہے، یہ نا کے سینس میں آ رہا ہے، کادو نزدیک تھے وہ، کادو یا کادو اس میں کافی عربی گرامر ہے، لیکن اس کو ہم یہاں مختصراً لے کے چلیں گے، یفعلون، یفعلون یہ مضارع کا صیغہ ہے، فعل لفظ آ رہا ہے، فا عین لام اس کا روٹ لیٹر ہے، یفعلون وہ کریں گے، اس کا محاورتاً ترجمہ کر لیتے ہیں، وہ کہنے لگے کہ آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کریں کہ ہمارے لیے بیان فرما دیں کہ یہ اس بیل کی پوری حقیقت کیا ہے، بے شک بیلوں کے بارے میں ہم کو شبہ ہو رہا ہے، اور اللہ نے چاہا تو ہم ضرور راہ پالیں گے، موسیٰ نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ ایسا بیل ہو جو صحیح سالم ہو، نکما نہ ہو گیا ہو، وہ نہ زمین کو پھاڑتا ہو اور نہ کھیتی کو سیراب کرتا ہو، اس میں ذرا کوئی دھبا نہ ہو، وہ کہنے لگے کہ اب تم نے ٹھیک طرح بیان کیا ہے، لہٰذا انہوں نے وہ بیل ذبح کیا، اور حال یہ ہے کہ وہ ایسا کرنے والے ہرگز نہ تھے۔ اب جن آیت کی تلاوت کی گئی ہے، ترجمہ آپ نے سنا، تو اس کی تفسیر کے لیے کچھ آگے یہ آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ایسا بیل ہو جس کا رنگ پیلا خاص گہرا تیز ہو، جس سے دیکھنے والوں کو طبیعت خوش ہوتی ہو۔ ان لوگوں نے پھر سوال اٹھایا کہ ہماری سمجھ میں تو پوری بات نہیں آئی ہے، آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں خوب واضح طور پہ بتا دیں کہ بیل کیسا ہو۔ بیل بہت سارے ہیں، طرح طرح کے ہوتے ہیں، ہمیں شبہ ہو رہا ہے کہ کون سا بیل لیں، کون سا بیل ذبح کریں۔ اب کی مرتبہ بیان ہو جانے پر انہوں نے انشاءاللہ کہا کہ ہم ضرور راہ پا جائیں گے۔
حدیث شریف میں ہے کہ اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو کبھی بھی ان کو پوری طرح سے اس بیل کا حال بیان نہیں کر سکتے تھے، وہ جس طرح کا ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا۔ یہ بات مفسر ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ بظاہر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام ہے۔ بہرحال تیسری بار جب انہوں نے سوال کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ وہ ایسا بیل نہ ہو جسے کام کاج میں استعمال کر کے بالکل اس کو نکما کر دیا گیا ہو، یعنی اس نے نہ تو کھیتوں میں ہل چلایا ہو، نہ اس نے آبپاشی کے لیے اسے کنویں سے پانی نکالنے میں استعمال کیا گیا ہو، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ اس کا جو رنگ بتایا گیا ہے وہ بیل پورا اسی رنگ کا ہو، اس میں کسی قسم کے دوسرے رنگ کا نشان، داغ دھبا کچھ بھی نہ ہو، اور وہ جانور جسمانی طور پر صحیح سالم ہو، یعنی اس کے کسی اعضاء میں کوئی کمی خرابی کچھ نہ ہو، مثلا لنگڑا، کانا، اندھا نہ ہو، کوئی کان کٹا ہوا، دانت ٹوٹا ہوا، اس طرح کا کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے۔ جب بیل کے حالات بیان ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہاں، اب آپ نے ہمیں پوری طرح ٹھیک اور صحیح بات اور واضح بات کی ہے، لہٰذا اب وہ لوگ اس قسم کے جانور تلاش کرنے لگے جیسا کہ اس کی صفات اوپر بیان کی گئی تھیں۔ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے، جو کہ اسرائیلی روایت سے منقول ہے، کہ ان کو وہ جانور بہت زیادہ مہنگا ملا۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ لوگ انہی مخصوص صفات کا بیل تلاش کر رہے تھے، اسی اثنا میں ایک شخص کے پاس گزرے جس کے پاس مذکورہ صفات کا یہ بیل موجود تھا، اس سے کہا کہ یہ ہمیں بیچ دے۔ یہ لوگ قیمت لگاتے رہے، وہ قیمت بڑھاتا رہا، حتیٰ کہ اس بیل کے وزن کا 10 گنا سونا دینے پر معاملہ طے ہو گیا۔ چنانچہ وہ سونا اس نے قیمت کے طور پر لے لیا۔ یہ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے۔ حضرت ابن عباس سے یوں نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے اس بیل کی کھال دیناروں سے بھر کر دینے پر سودا کیا، اور اس بیل کے مالک نے اس قدر دینار لے کے وہ بیل ان کے حوالے کیا۔ بہرحال خدا خدا کر کر وہ لوگ ذبح کرنے پہ اس بیل کو آمادہ ہوئے، اور اس بیل کو انہوں نے ذبح کر دیا، حالانکہ ان کا ڈھنگ ایسا تھا کہ وہ یہ کام ہرگز کرنے والے نہیں لگتے تھے۔ یہاں واقعے کی ترتیب جو ہے یہ توریت سے تھوڑی مختلف ہے۔ اس میں جو ہمارے قرآن پاک میں جو بقرہ کا جو ذبح کا سبب ہے وہ بعد میں بیان ہو رہا ہے، جبکہ توریت میں اس کی ترتیب دوسری ہے۔ اب الحمدللہ ہمارا یہاں پہ 8واں رکوع اختتام پذیر ہوا ہے۔ اب ہم نیکسٹ میں انشاءاللہ 9واں رکوع اپنا ہم شروع کریں گے۔ الحمدللہ آج ہم اس سبق کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ یا اللہ، ہم سے اس سبق میں جو کچھ بھی کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، کوئی بھول چوک یا کوئی کمی بیشی ہوئی ہو تو ہم کو اس کو معاف فرما دیجیے گا، ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ کیجیے، اس کو ہماری بخشش کا سامان کر دیجیے، ہمارے سینوں میں محفوظ کر دیجیے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اس کا اجر ہمیں، ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی، بچے، دوست، احباب اور وہ تمام لوگ جو اس مجلس میں میرے سننے والے ہیں، ان سب پر اپنی خصوصی رحمتیں، برکتیں اور تمام برکات عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ، اپنے عرش عظیم کے سائے میں ہمیں جگہ دیجیے گا، اس کلام کو ہمارے لیے رہتی دنیا میں باعث اجر و ثواب اور اخروی دنیا میں بخشش کا سامان باعث بنا دیجیے۔ کل مومنین، کل مومنات، کل صالحین، کل صالحات، حضرت آدم سے لے کر اب تک جتنے مسلمان آپ کے پاس آ چکے ہیں، ان سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائیے، اور ان سب کا ثواب ہم کو پہنچاتے رہیے گا۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔